अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एनजे टीवी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों में जजों की तैनाती करता है, हाल ही में खबरों की जीनत बना रहा क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस 9 रुकनी कमीशन ने इतलात के मुताबिक 5 ऐसे हाई कोर्ट के जजों के नाम मंजूर करने से इनकार किया कि जिनके नाम तजवीज़ किए गए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वजह से या उनकी तरफ से ये नाम आए थे। इजलास के फ़ौरन बाद पहले खबर आई कि वो नाम मुस्तरद हो गए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से प्रेस रिलीज़ आई कि वो मुस्तरद नहीं हुए, इजलास मौखिर हो गया है। फिर खतूत का एक सिलसिला शुरू हो गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक नोट लिखा चीफ जस्टिस को और जुडिशल कमीशन के अरकान को कि ये नाम मुस्तरद हो चुके थे, और प्रेस रिलीज़ में ये गलत दावा किया गया है कि इजलास मौखिर हो गया है। उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी एक ख़त लिख दिया जिसमें कहा गया था कि ये नाम जो हैं मंजूर नहीं किए गए, और ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड नहीं किए और चीफ जस्टिस अचानक उठ के चले गए, जो कि मुनासिब तरीक़ाकार नहीं था। इन दो खतूत के आने के बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी एक ख़त लिखा। उनके ख़त में ये वजाहत की गई कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज़ में जो ये दावा किया गया था कि अटॉर्नी जनरल ने इजलास को मौखिर करने की दरख्वास्त की थी, तो यूँ 5 अरकान इजलास मौखिर करने के हक़ में थे। उस दावे की वजाहत करते हुए अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा कि मैंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जो 5 नाम मंजूर ना करने की राय थी उससे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया था, और उसके अलावा मैंने इजलास को मौखिर करने की बात की थी, मगर वो भी इजलास के बहुत शुरू में की थी, और कहा था कि जब तक कवायद हतमी नहीं होते इजलास जो है आइंदा का इजलास जो है वो ना बुलाया जाए। अभी इन खतूत के ऊपर बहस जारी थी कि एक और ख़त अब मंजर आम पे आ चुका है, और ये ख़त है पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा जो रुकन होते हैं जुडिशल कमीशन में, एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब। उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया है, मगर एडवोकेट अख्तर हुसैन की इस ख़त की तरफ आने से पहले एक और ख़त भी आ चुका था, और वो था जस्टिस सज्जाद अली शाह का ख़त, जो कि इस 14 अगस्त को रिटायर होने जा रहे हैं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के 5 नामों की हिमायत की थी, और उन्होंने इस ख़त में एतराज़ किया है, एहतजाज किया है कि जिस अंदाज से जुडिशल कमीशन की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग चीफ जस्टिस ने जारी कर दी थी, उसमें जो कमेंट्स आए थे सिंध हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस फुलपोटो के हवाले से, वो नामुनासिब थे और उससे उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचा है। इस बात का एहतजाज उन्होंने नहीं किया कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी नहीं होनी चाहिए थी। उनका एहतजाज ये था कि जो एक मुअज़्ज़ज़ जज ने सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस फुलपोतो के बारे में कमेंट दिए थे कि वो कॉम्पिटेंट नहीं हैं या उनकी जजमेंट का वो मयार नहीं है, वो उनकी शोहरत को उसने नुकसान पहुँचाया है, और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि ऐसे कमेंट नहीं देने चाहिए थे। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह भी कहा कि किसी भी जो 5 नाम थे उनको मुस्तरद नहीं किया गया था। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह भी दावा किया कि अटॉर्नी जनरल ने भी एक मौके पे, जबकि एक जज ने, एक रुकन ने कहा कि वो 5 नाम मुस्तरद किए जाते हैं, रिजेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो बकौल जस्टिस सज्जाद अली शाह के और इस खत के मुताबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने भी नो 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 कह के उसकी मुखालफत की थी। बहरहाल ये तो ख़त की बात है, मगर एक चीज़ वाज़ेह है कि अटॉर्नी जनरल ने भी और 4 दूसरे जजों ने भी अब बाकायदा ये तस्दीक की है कि उन्होंने 5 नाम मंजूर करने से इनकार किया था और उनको नामंजूर किया था, मगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लिखे नहीं, और अचानक आखिर में इजलास छोड़ के चले गए ये कहते हुए कि लेट अस राइज नाउ, और ये इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया। इसी पस मंज़र में एडवोकेट अख्तर हुसैन जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं, उन्होंने अब एक 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखा है जो बड़ा ही अहम है, और उन्होंने कुछ इंतहाई अहम बुनियादी नुक्ते उठाए हैं।
انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی خط بازی جو ہے، خطوط جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے اراکین کو نہیں لکھنے چاہیے۔ اور میری رائے میں یہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی سپریم کورٹ سے، اور پھر جو پورے 2.5 گھنٹے کی آڈیو ریکارڈنگ جو جاری کی گئی ہے، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر ایڈوکیٹ اختر حسین نے اس تمام الجھن کا اور ججوں کے اختلافات اور جوڈیشل کمیشن کے اختلافات کا یوں باہر آنے کا جو ذمہ دار ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تمام کے تمام یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے وہ نہ ہوتی اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال روایت کے مطابق اجلاس کے آخر میں اپنے فیصلے کو تحریر کروا کے جاتے، منٹس کو فائنل کروا کے جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ اختر حسین کا کہنا تھا کہ اگر وہ اجلاس اچانک ہی ختم نہ کر دیا جاتا اور باقاعدہ 5 ناموں کے اوپر ووٹنگ ہوتی اور منٹس آف دا میٹنگ ریکارڈ کر دیے جاتے تو پھر اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہوتی، اور ہر حال میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہیں وہ باقاعدہ ووٹنگ کے اوپر ان کا اختتام ہوتا ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ جب ووٹنگ کے بعد منٹس لکھوائے جا رہے ہوتے تو کچھ اراکین اس دوران اپنی رائے ایک دوسرے کو سن کے تبدیل کر لیتے، مگر ووٹنگ کرائی ہی نہیں گئی۔ ایڈوکیٹ اختر حسین نے یہ بھی کہا کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے جس معاملے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ججز کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اسی لیے جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے، اور اس کی جو کھل کے جو باتیں ہوتی ہیں جوڈیشل کمیشن میں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ منظر عام پہ نہیں لا جا سکتی۔ ایڈوکیٹ اختر حسین نے کہا کہ یہ جو تمام باتیں منظر عام پہ آئی ہیں اس کی وجہ وہ آڈیو ریکارڈنگ ہے کہ جو چیف جسٹس نے از خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اس کو پبلک کو جاری کر دیا جائے اور قواعد کو ریلیکس کیا۔ اور ساتھ ہی ایڈوکیٹ اختر حسین نے یہ کہا کہ آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے سے پہلے اگر جوڈیشل کمیشن کے اراکین سے مشورہ کر لیا جاتا تو اور بھی مناسب ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس مشورے کے دوران ہی کچھ مزید اتفاق پیدا ہو جاتا۔ ایڈوکیٹ اختر حسین نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے بھی اپنے اس خط میں واضح کیا تھا کہ ان کا موقف وہی ہے جو جسٹس سردار طارق مسعود کا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے پھر کچھ دیر اس کے علاوہ یہ کہا تھا کہ جو جب تک قواعد نہیں بن جاتے تو آئندہ کا اجلاس جو ہے اس وقت تک نہ بلایا جائے۔ تو اس ایڈوکیٹ اختر حسین نے اپنے اس خط میں یہ بھی کہا ہے کہ پچھلی جو کچھ میٹنگز ہوئی ہیں جوڈیشل کمیشن کی، اور خاص طور پہ یہ جو آخری میٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں ایک کنسنسس واضح ہو گیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کے جو موجودہ قواعد ہیں، جو رولز ہیں جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کچھ اختیارات دیتے ہیں، ان میں ترمیم کرنے پہ اصولی طور پہ تمام جوڈیشل کمیشن کے اراکین جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں، اور ایک واضح اکثریت جو جوڈیشل کمیشن کے اراکین کی ہے وہ سینیارٹی کے اصول کی حمایت کرتی ہے، اور جب تک جو ہے ان قواعد میں تبدیلی نہیں کی جاتی اور صرف چیف جسٹس کو جو ججز کی نامزدگی کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس کو بدلا نہیں جاتا، تو اس وقت تک آئندہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو معاملہ ہے سینیارٹی کے اوپر جو اکثریت کا یہ فیصلہ ہے، یہ بنیادی طور پہ جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے طور پہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ اختر حسین نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی بھی یہ رائے رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو خود کو قواعد کی زنجیروں میں نہیں جکڑنا چاہیے، قواعد کی حد تک خود کو محدود نہیں کرنا چاہیے، مگر اب جبکہ جوڈیشری کی عدلیہ کی طرف سے اور وکلاء کی بار کی طرف سے اور عوام کی طرف سے اعتراضات آ چکے ہیں اور تحفظات آ چکے ہیں کہ صرف چیف جسٹس کے پاس ججوں کو نامزد کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اب وقت آ گیا ہے کہ ایک نیا اصول سینیارٹی کے اصول کو اپنایا جائے۔ ایڈوکیٹ اختر حسین نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو جو قواعد بنانے والی کمیٹی ہے جو جوڈیشل کمیشن نے ہی بنائی تھی،
اس وقت کے سینئر ترین جج جسٹس عمر طاہر بندیال کی سربراہی میں، جب چیف جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس سے، تو اب بھی جو قواعد کی کمیٹی ہے اس کی سربراہی سینئر ترین جج یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دینی چاہیے، اور واضح طور پہ اس کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دینا چاہیے کہ تمام جو فریقین ہیں، تمام جو متاثرین ہیں، ان سب سے مشاورت کے بعد نئے قواعد بنانے چاہیے، 4 ہفتے کے اندر اندر یہ تمام عمل پورا ہونا چاہیے۔ ایڈوکیٹ اختر حسین نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو کیمپوں میں نہیں تقسیم کر دینا چاہیے، اور ہمیں جو جوڈیشل کمیشن کے جو فیصلے ہیں ان کو ایک اندرونی یا خفیہ الیکشن نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں اپنے امیدواروں کے حق میں نہ تو کوئی جلد بازی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اکثریت میں ہیں تو جلدی میں ووٹنگ کروا لیتے ہیں، اور جب آپ سمجھتے ہیں آپ اکثریت میں نہیں ہیں تو اجلاس مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مؤخر کرنے اور جلد بازی میں ووٹنگ کرانے کا طریقہ ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ اختر حسین نے یہ بھی کہا اپنے اس خط میں کہ یہ جو واضح طور پہ اب دراڑ آ چکی ہے، جو اختلافات آ چکے ہیں عدالتی ایک ادارے کے اندر، یہ قومی مفاد میں نہیں ہے۔ اس کا الزام بہت سوں کو دیا جا سکتا ہے، مگر بطور سربراہ عدلیہ جو حل ہے اس تمام مسئلے کا وہ آپ کے پاس ہے، اور آپ کے دروازے پہ اس کا حل ہوگا۔ اور ویسے بھی ذاتی طور پہ آپ بطور چیف جسٹس بہت ٹھنڈے دماغ کے اور بہت پرسکون شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہیں ہماری جو برادری ہے وکلاء کی اور ججوں کی، اس کو متحد کریں، اور یہی آپ کا ورثہ ہونا چاہیے۔ تو یہ خط ایڈوکیٹ اختر حسین نے جو لکھا ہے، اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ جو کچھ بھی جوڈیشل کمیشن میں ہوا وہ انتہائی نامناسب تھا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری، جو کہ بڑے مناسب الفاظ میں ایڈوکیٹ اختر حسین نے بھی کہا ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داری جوڈیشل کمیشن کے کپتان کے اوپر آتی ہے، عدلیہ کے کپتان کے اوپر آتی ہے، جو عدلیہ کا قائد ہے اس کے اوپر آتی ہے، اور وہ ہیں چیف جسٹس عمر طاہر بندیال۔ اور اس کی جس کو کہتے ہیں نا پنچ لائن ہے اس پورے خط کی، وہ یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس عمر طاہر بندیال نے اسی اجلاس کے آخر میں ووٹنگ کرا لی ہوتی، اپنے فیصلے تحریر کروا لیے ہوتے، تو اس طرح کی جو ہزیمت ہے عدلیہ کو بطور ادارہ نہ اٹھانا پڑتی۔ اب 14 اگست کو جسٹس سجاد علی شاہ ریٹائر ہو رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے اندر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ رکن بن جائیں گے، چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کی جو سپورٹ ہے وہ مزید کم ہو جائے گی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو 14 اگست کے بعد جو 5 ججوں کی ویکینسیز ہیں ان کو کیسے فل کیا جائے گا، کیونکہ سرکاری اداروں کے جو مختلف فورمز ہیں ان کی ویکینسیوں کے اوپر تو ہماری عدلیہ بہت رائے زنی کرتی ہے اور فیصلے بھی دیتی ہے، مگر اب جبکہ سپریم کورٹ کے اپنے 5 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، تو کیا چیف جسٹس عمر طاہر بندیال اس وقت کا انتظار کریں گے کہ جب کوئی اور حکومت آ جائے اور اس حکومت کا لا منسٹر اور اٹارنی جنرل ان کی حمایت میں آ جائیں، تو پھر وہ اکٹھے ہی 5 ججز کو لگائیں گے؟ اور یہی وہ سوال ہے کہ جس کا جواب جو ہے ہمیں 14 اگست کے بعد شاید مل جائے گا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر سے پھر مطالبہ آئے گا کہ فوری طور پہ ججوں کی تعیناتی کی جائے، اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال کو پھر مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مطیع اللہ جان، MJ ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔